Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 17, and the title of lecture number 17 is the Internet and Interactivity. Today we will discuss Internet and interactivity from integrated marketing communication point of view. Before that, we discuss some basic topics and terminology while we are discussing advertising. So today we will review all those terminology, plus I will give you some extra information especially from the integrated marketing communication point of view. Let's first we have a look what we are covering in today's lecture. Lecture outline. The first topic that we will discuss is how can a company integrate the internet, because we are talking about the integration. So it's very much important that you should have a very clear cut idea how you can integrate internet with other marketing communication tools, especially nowadays, just because of the growing interest of internet and technological advancement in internet. People are transferring more and more on internet. They are spending more time on the internet, they are doing more business on the internet, they are getting more information from the internet. So sometimes we feel that there is no life without internet. Similarly, there is a growing concern maybe in the future internet business will take over the normal or traditional business, but it's a debatable issue and we will discuss in today's lecture. And what we are covering other than this is in what ways has the internet affected marketing communication. Naturally, internet has some influence on marketing communication. So what are the changes taking place in marketing communication just because of the internet development? Then we will discuss what are the key aspects of interactivity in integrated marketing communication. What are the concerns about online marketing? Similarly, like everything where there are so many advantages are there, sometimes we also have the disadvantages or concern. At the end of today's lecture, we also briefly discuss the concerns that we have while we are using internet, or the issues that can create problem while you are using internet, doing business on internet, sharing your information on the internet. So what are these concerns? Mostly these concerns are related to the privacy. So we will discuss in today's lecture. Next we have the lecture perspective. Why we are studying this lecture and what are the important aspects of today's lecture. Role of one media. We have previously discussed that there are two types of media. One is one-way media and the other is integrated or two-way media. The roles of one-way media, or in other words, where we can use one-way media, or what is the importance of one-way media. The first one is creating brand awareness. If you want to introduce your brand, you have a new product and you want to introduce your product in the market, or you want to create more awareness for your brand, then the one-way media is the most effective way. One-way media is the media where you can send your message only. You can't receive, people or customer can't communicate with you. The example are like mostly the print media is a one-way media. Even electronic media where you are using it's only for one-way media. Similarly radio. So all these are the one-way media until unless you are not giving them access to communicate with you. Next is helping position a brand. If you want to position your brand, again
the one-way media is good enough. Keeping the brand at top of mind. If you want to remind your customers that you are in the market and you are available, or you just want to remind them, what we are saying, keeping the brand at top of mind, that they will not ignore, they will not forget about your brand. For all these purposes, if we are using one-way media, it's good enough. But naturally, it's not enough, because you want to go beyond that, or sometimes you have some other requirements. What are the other requirements, and where the two-way media is more effective? Though we are making a comparison, so if you are using one-way media, so it's good for if you want to create a brand awareness, you want to create image of your brand, or you want to be top of the mind in the mind of your customer. Role of interactive media, or we can say in simple words, two-way media. Interactive media or two-way media is a media where you can interact with each other. Suppose like whatever I am doing is basically a form of one-way media. I am speaking, but I can't communicate at the same time. And when you want to do something, you will not be able to say to me while you are listening the same lecture. But in two-way media, you can interact. Suppose if I am giving you the lecture, and at the same time you have the access to call me or interact me in any way in the real time, then any media will become a two-way media or interactive media. So interactive media we use where we generating repeat purchases. If you want people go for again and again your product, and you want to encourage them, or you want to generate repeat purchases, then it's only possible with the interactive media or two-way media. Communicating with prospects who have expressed interest. Suppose a person shown interest. First, how he will show interest and how will you communicate? It will not be possible until or unless you have interactive media or two-way media. Enabling companies and customers to get to trust each other. Where you want to create a trust, you want to create relationship, you want to create loyalty. Because relationship, how the relationship will develop until or unless you will not communicate. When you communicate, you will be able to establish relationship. So this is the lecture perspective, and where actually he is making a comparison between one-way media and interactive media, and he is suggesting both medias are important, those have their own domains, and one-way media is effective if you just want to communicate the information or you want to introduce your brand, then one-way media is good enough. Similarly, if you want to create the image of your brand, or you want to keep your brand at the top of the mind of your customer. But if you want to generate repurchases, you want to develop their interest, the prospecting customers' interest, and you want to discuss with them, or if you want to establish trust or you want to develop relationship, then you need a two-way or interactive media. So today's lecture will be based on that, and we will create a link between internet and interactivity, because internet and interactivity is a two-way or interactive media. Like previous lectures, we have an opening case, and today we are going to discuss BMW films. We all know BMW is a very famous brand of auto industry, and their slogan is the ultimate driving machine. It's basically a German brand and recognized for its quality,
اینڈ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس اسپیسیفکیشن. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جیمس بانڈ کی کوئی بھی مووی دیکھیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جیمس بانڈ کی موویز میں جو کار یوز ہوتی ہے جس میں جیمس بانڈ 007 جیمس بانڈ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سارا وہ ایکشن تھرلز وہ سارا جو کچھ بھی ہے وہ سارا کون سی گاڑی سے ممکن ہے؟ وہ صرف اور صرف BMW سے ممکن ہے. اب یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ جیمس بانڈ اور BMW کا کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ بھی ایک ایڈورٹائزنگ کی فارم ہے جہاں پر آپ اپنے برانڈ کا امیج کریٹ کرنے کے لیے اس کو اس طرح یعنی موویز کے ساتھ سیلیبریٹیز کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. اب بے شک آپ ایک مووی دیکھ رہے ہو، جیسے ایک جیمس بانڈ کی مووی تھی ڈائی اینادر ڈے، اگر آپ کو یاد ہو اس کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ BMW کا لوگو نمبر آف ٹائمز، اینڈ دی کار دی جیمس بانڈ از یوزنگ seems to be a BMW model. So similarly, on the basis of that, BMW also developed short movies, short films. They uploaded all these movies to their website. The ultimate objective is to encourage people to visit and see those movies on the official website of BMW. دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایک ویب سائٹ کریٹ کی. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر ٹریفک جنریٹ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ان سے ہیں وہ آپ کی ویب سائٹ پر اب آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کریں. اب اگر آپ کا یہ آبجیکٹو ہے تو نیچرلی آپ کیا کریں گے؟ آپ نیچرلی آپ وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں گے، کوئی ایسی پروموشن کریں گے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ لوگ وہاں پر آپ کی ویب سائٹ پر وزٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہاں پر سپینڈ کریں. اب اگر آپ کی ویب سائٹ پہ کوئی انٹرسٹنگ چیز نہیں ہے، کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو وائی پیپل ول وزٹ یور ویب سائٹ. اور ویب سائٹ پہ بھی ٹریفک جنریٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کی اگر کوئی شاپ ہو اور اس میں اگر کسٹمرز نہیں آ رہے تو آپ کی سیل کیسے ہوگی؟ اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ کو وزٹ نہیں کر رہا تو پھر آپ کی جو انفارمیشن وہاں پر موجود ہے اور دی امیج دیٹ یو وانٹ ٹو کریٹ اور دی انفارمیشن دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر ود یور کسٹمرز اور دی پالیسیز پروسیجرز اور واٹ ایور بی یو پلیسڈ آن یور ویب سائٹ will not be communicated to your customers. So naturally you have to create some interesting things. Sometimes people do like create games, sometimes they have information, sometimes news, or sometimes the general interest کی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے وہ اس پہ پلیس کی جاتی ہیں. تو BMW نے کیا کیا؟ BMW نے کوئی شارٹ موویز بنائی، بڑی انٹرسٹنگ سی مووی ایکشن موویز، اور ان کو اپنی وہاں پر پلیس کیا. اور اس موویز میں کیا تھا کہ انہوں نے اپنے BMW کارز کو یوز کیا اور انہوں نے یہ دکھایا کہ کس طرح ان کی گاڑی جو ان سی ہے وہ یعنی جو کرمنلز ہیں یا وہ لوگ جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں ان کے خلاف جب ایکشن ہے یا ان کے خلاف کچھ بھی کیا جا رہا تو اس میں ان کی گاڑی جو ان سی ہے وہ یوز ہو رہی ہے، اور وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا وہ لوگ جو کرمنل کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو کیسے ہیلپ کر رہی ہیں. اینڈ دے آر ریئلی ویری امپریس ود دی پرفارمنس آف دا BMW ماڈل. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ جن کا چیلنج کیا تھا، انہوں نے کیا ہے IMC ایکٹیویٹیز کی اور اس کے بعد ریزلٹس کیا آئے. چیلنج جو سا تھا وہ یہ تھا کہ ری بلڈ برانڈ امیج اینڈ سیلز. وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کا برانڈ کا جو امیج ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور جب وہ برانڈ کا امیج کو ڈیولپ کریں گے تو نیچرلی وہ اپنی سیلز بھی انکریز کرنا چاہتے تھے. اب یہ ان کی ایک سمپل سی ان کی ریکوائرمنٹ تھی. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھیں جو آپ کا IMC پروگرام ہے، IMC پروگرام فیچرنگ 8 فلمز ویویبل اونلی آن دی انٹرنیٹ. انہوں نے 8 فلمیں ڈیولپ کی. یہ اس طرح 3 گھنٹے کی مووی نہیں تھی، شارٹ ڈیوریشن کی موویز تھی.
لیکن پراپر موویز تھیں جس میں ایک انٹرسٹ تھا, ایک سٹوری تھی, ایک کیوریوسٹی تھی, اور ان کو انہوں نے پلیس کر دیا اپنی ویب سائٹ پر. اور ان ادر ورڈس کہ اف یو وانٹ ٹو سی دوز موویز you can't see them until or unless you use the internet and visit their website. It's only present on their official website. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا, 30 سیکنڈ کے ٹی وی کمرشلز پروڈیوس فرام دی موویز. انہوں نے انہی موویز سے جو کلپس لے کر 30 کے قریب انہوں نے ٹی وی کمرشل پروڈیوس کیے. اب آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا فائدہ ہوا. نہ صرف انہوں نے وہ موویز سے اپنی ٹریفک جنریٹ کی, کسٹمرز کا انٹرسٹ ڈیولپ کیا, اپنے برانڈ کا امیج بہتر کیا, اپنی سیلز کو انکریز کیا, بلکہ اسی موویز میں سے انہوں نے کوئی 30 کمرشلز, اسی میں سے کلپس لے کے وہ کمرشلز ڈیولپ کیے اور اس کو انٹیگریٹ کیا. اب نیچرلی جب آپ ایک مووی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اسی میں سے کچھ کلپس لے کے ایک ایڈ بنا جائے تو اس کا جو امپیکٹ ہے فرام ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو اٹ ول بی مور ایز کمپیئر ٹو اینی ادر اور انڈیویجول ایکٹ. اینڈ دس از دی پاور آف دی انٹیگریٹ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کہ وائی وی انکریج کہ گو فار دا انٹیگریشن. If you have one thing, you link other things also in the same way and create a synergy where you have the impact greater than the impact of individual activity. اس کے بعد ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ جی یہ سارا جو کچھ انہوں نے کیا تو اس کے ریزلٹس کیا آئے. جہاں تک ریزلٹس کی بات ہے, over 20 million have logged on to the streaming video. 20 million سے مراد یہ ہے کہ رفلی جو ہے آپ کا 2 کروڑ لوگوں نے ان کی ویڈیو کو آن لائن دیکھا. Visitors spend more than 6+ minutes at the site on average. یہ بھی ایک بہت یعنی کہ اچھی فگر ہے کہ ایوریج یعنی کہ ایوریج ویژنس ہے وزٹر کا اسپینڈنگ ٹائم آن دیئر ویب سائٹ از اراؤنڈ 6 minutes. دیکھیں ہم کبھی بھی کسی بھی ویب سائٹ پہ اتنا ٹائم نہیں گزارتے. ہم سوئچنگ اوور کرتے ہیں, ایک نہیں دوسری نہیں, بس ہم جسٹ اسکین کرتے ہیں انڈر آنلیس کوئی ایسی انٹرسٹنگ چیز نہ ہو کہ جس کے لیے ہم اتنا ٹائم ایک پیج پر یا ایک ویب سائٹ پر اسپینڈ کریں. تو دس از دی اوپننگ کیس آف BMW, اینڈ BMW used internet for their image building and as well to increase their sale. And for that particular purpose they developed 8 movies and uploaded them on the internet, and these movies are only visible through internet and they are not available in any other format. They not only developed and placed the videos on the internet, but they also made 30 TV commercials from these movies. And all these help them to improve their image, as well as by doing this activity they are able to increase their sales. Plus 20 million people visited their websites to watch these movies. So this is the power of internet and how you can use internet as advertising or promotional media. We have another topic of discussion, that is how can a company integrate the internet. There are two very famous terminology. One is e-business and the other is e-commerce. Sometimes we confuse what is the difference between both of them, but today I will try to make it clear and it's very easy to understand. E-business is basically how all business operations, accounting, production, distribution, as well as marketing and sales are driven by computer hardware and software that use the internet as a data communication platform. E-business کیا ہے کہ جب آپ کے جو آپریشنز ہیں جتنے بھی, اکاؤنٹنگ ہے, پروڈکشن ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, اور وہ آپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر, سافٹ ویئر اور انٹرنیٹ کو یوز کر کے آپ یہ کام اگر کر رہے ہیں تو ہم اس کو کہیں گے کہ آپ ای بزنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے.
کہ ای بزنس کیا ہے کہ جس طرح آپ کا ایک نارمل بزنس ہوتا ہے، اگر وہ سارا بزنس جو ہے اس کو آپ یعنی کہ کمپیوٹرز، انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر پہ کنورٹ کر دیتے ہیں تو یو ول بی پارٹ آف دا ای بزنس. لیکن جو ای کامرس ہے ریفرز ٹو آن لائن بزنس ٹرانزیکشنز اینڈ انٹریکشن. ای کامرس میں کیا ہے کہ آپ کی آن لائن ٹرانزیکشنز جو ہیں دیز آر مچ مور امپورٹنٹ. پاکستان میں سو فار ٹرانزیکشنز کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ اٹس ناٹ ایزیلی پاسبل. آلتو وی آر ڈوئنگ ای بزنس، ہمارا یہاں پر انٹرنیٹ پہ بزنس ہو رہا ہے پاکستان میں، اٹس اے ویری گروئنگ بزنس. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری الیکٹرانک ٹرانزیکشنز ہیں وہ ویسی نہیں ہیں جیسے کہ ایڈوانسڈ یا ویسٹرن کنٹریز میں. اب ڈفرینس کیا ہے؟ ہمارے یہاں پہ دیکھیں، ہم نے بھی تو کام چلانا ہوتا ہے، ہم نے کوئی نہ کوئی اس کا حل تو نکالنا ہوتا ہے. ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، میں آپ سے ڈفرینس یعنی کہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈفرینس کیا ہے. ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ اگر آپ آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس پیمنٹ کے جو میتھڈز ہیں اس میں کچھ اس طرح ہے کہ یا تو آپ ان کو چیک بھیج دیں یا بینک میں ٹرانسفر کر دیں یا کیش آن ڈلیوری کا آپشن لے لیں، یا آپ یہاں پر جو ڈفرینٹ ٹیلی کام کمپنیز جو سی ہیں جیسے آپ کا ایزی پیسہ ہے، موبی کیش ہے، ان کے تھرو جو ہے آپ ان کو پیسے بھیج دیں، یا ان کا کوئی بھی بندہ فزیکلی آ کرے. اٹ کین بی دا کوریئر اور دا ریپرزینٹیٹیو آف دا کمپنی، دے ول کم اینڈ فزیکلی کلیکٹ منی فرام یو. ٹھیک ہے، اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ نے آن لائن شاپنگ کی، آپ نے آن لائن دیکھا، آپ کے پاس چیزیں پہنچ گئیں اور اب آپ کی جو ٹرانزیکشن جو سی ہے وہ اس طرح ہو جاتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو کوئی یعنی کہ بودریشن نہیں ہوتی. جس طرح آپ پروڈکٹ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو بائنگ کر رہے ہیں، اس کی کیلکولیشنز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنے کریڈٹ کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی ڈیٹیلز دیتے ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی آپ کے وہیں سے ہی ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے. وہاں پر کسی قسم کی آپ کو یہ حیصل نہیں ہے کہ اب آپ ایزی پیسہ کے تھرو پیسے بھیجیں، بینک ٹرانسفر کروائیں، یا کوئی بندہ آ کے کیش کی ہینڈلنگ نہیں کرتا. اب یہاں پر یہی ڈیفرنس ہے، اس لیے یہاں پر ایک بہت بڑا کویسچن رائز ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں ای کامرس ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. اگر ڈیفینیشن دیکھی جائے، اگر ڈیفینیشن کے مطابق آپ کی بزنس ٹرانزیکشنز اینڈ انٹریکشن جو سی ہے وہ آن لائن نہیں ہو رہی تو وہ آپ کا ای کامرس نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ای بزنس ہو رہا ہے، لیکن ای کامرس اگر آپ کے کریڈٹ کارڈ یوز نہیں ہو رہے، جو کہ سو فار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو لوکل کمپنیز ہیں ان کو الاؤ نہیں کیا یا وہ نہیں کر رہی. ہاں کچھ کمپنیز ایسی ہیں جنہوں نے انہوں نے اپنا وہ ایسا لنک کریٹ کیا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کریڈٹ کارڈ وہ ایکسیپٹ کرتی ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ ود ان دی ڈومین آف اور باؤنڈری آف پاکستان. وہ ایکچولی باہر کسی اور کنٹری کے ساتھ ان کا ایسا لنک ہے جہاں سے وہ ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ڈلیوری جو سی ہے آپ کو لوکلی ارینج کر کے دیتے ہیں. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین ای بزنس اینڈ ای کامرس. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک جسٹ آپ کو ایک آئیڈیا دینا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس صرف کرو کو دیکھیں، ایئرس کو اگر آپ نہ بھی دیکھیں آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ 2006 تک دکھا رہی ہے، لیکن اس سے آگے بھی جو ہے اس کرو کی جو ڈائریکشن جو ہے وہ ایسی ہی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسٹیمیٹڈ ٹرینڈ ان آن لائن کنزیومر اسپینڈنگ دیٹ از ایور انکریزنگ ود دی پیسج آف ایچ ایئر. یعنی ہر سال کنزیومر کی جو اسپینڈنگ جو سی ہے وہ آن لائن اٹس انکریزنگ. پیپل آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹائم آن دا انٹرنیٹ, and similarly they are doing more shopping on the internet, and the internet business is growing faster as compared to any other business. تو یہ جو ہے اس کی یعنی کہ اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ بھی ہر گھر ہر محلے ہر گاؤں تک پہنچ رہا ہے, اور اس کی بلیسنگ یہ ہے کہ اب لوگ جو ہے اس کا فائدہ لے رہے ہیں. ایک ٹریڈیشنل بزنسز ہیں, ایک آپ کے آن لائن بزنسز ہیں,
اور آن لائن بزنس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو فزیکلی کہیں جانا نہیں پڑتا، آپ ریموٹ ایریاز میں بھی آپ کو وہ ساری سروسز فیسلٹیز اسی طرح مل رہی ہوتی ہے جس طرح کہ اربن ایریاز میں رہنے والوں کو اپنی مارکیٹ سے، اپنی سٹی سینٹر سے یا اپنے مرکز وغیرہ جو بھی ہیں وہاں سے ان کو وہ ملتی ہیں۔ تو اب یہاں پر صرف ایک جو نوٹ کرنے والی چیز جو سی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا جو انٹرنیٹ بیس جو سے اسپینڈنگ ہے یا جو بزنسز جو سے ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، تو اس لیے آپ کو اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے، اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ آپ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو انٹیگریٹ کریں۔ آج کل انٹرنیٹ کو آپ ایک سائڈ پہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو اس کے ساتھ ہی اپنے سارے بزنس ایکٹیویٹیز کو لنک کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی اچھے اسٹرانگ برانڈز ہیں، وہ بزنسز جو بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دے آر اسپینڈنگ مور اینڈ مور ٹیکنالوجی، دے آر اسپینڈنگ مور آن انٹرنیٹ بیسڈ سلوشنز۔ تو آپ نے بھی اسی چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہاؤ کین اے کمپنی انٹیگریٹ دی انٹرنیٹ؟ اب وہی بات ہے کہ جی ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے ہیں، اب انٹرنیٹ جو ان سے آپ کیسے کمپنیز میں ڈفرینٹ فارمیٹس ہوتے ہیں، کیسے وہ اس کو انکارپوریٹ کر سکتی ہیں۔ انٹرنیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ دی ورلڈ وائڈ سسٹم آف لنکڈ کمپیوٹر نیٹ ورک۔ دنیا میں جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں جو انٹرنیٹ کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اسی لیے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پر انفارمیشن بھیج سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ آل کمپیوٹرز آر انٹر کنیکٹڈ تھرو HTTP اور WWW ورلڈ وائڈ ویب، اور اس کو کلیکٹیولی جو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انٹرنیٹ۔ اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن ہے جو پہلے بھی آپ سے ڈسکس کی تھی کہ ود ان دا انٹرنیٹ ایک انٹرانیٹ آتا ہے، world of section of the larger internet to which only company employees have access۔ جب آپ کی یہی جو فیسلٹیز جو ہے اس کو آپ فزیکل باؤنڈریز کے اندر لمیٹڈ کر دیں تو پھر ہم اس کو انٹرانیٹ کہیں گے۔ انٹر اور انٹرانیٹ، انٹرنیٹ یہ ہے کہ جو ورلڈ وائڈ سارے نیٹ ورک ہیں وہ انٹرنیٹ ہے۔ اگر آپ وہی کمپیوٹر نیٹ ورک کو لمیٹڈ کرتے ہیں ود ان پریمیسز اور فزیکل باؤنڈریز، جیسے کہ ہماری آرگنائزیشنز میں ہوتا ہے کہ وہ سارے کمپیوٹر آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوکلی ایک دوسرے کے ساتھ ای میل بھیج سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آفس سے باہر چلے جاتے ہیں تو پھر وہ آپ اس سرور کو، اس سسٹم کو، اس کمپیوٹر کو ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں پر اس قسم کا نیٹ ورکنگ کا سلسلہ ہے تو اس کو ہم انٹرا نیٹ کہیں گے۔ پھر اسی طرح ایک آتا ہے ایکسٹرا نیٹ، connects peoples with all key external stakeholders such as its marketing, communication agencies, suppliers and distributors۔ اگر آپ وہی ایکسیس جو کہ فزیکل باؤنڈریز کے اندر ہے لیکن آپ وہ لمیٹڈ سی ایکسیس جو آؤٹ آف دی فزیکل باؤنڈریز جو ہے وہ آپ دے دیتے ہیں۔ اب جو بزنس کے کیس میں آپ یہ ایکسیس کس کو دیں گے؟ نیچرلی آپ اپنے مارکیٹنگ کمیونیکیشن ایجنسیز کو دیں گے، آپ اپنے سپلائرز کو دیں گے، آپ اپنے ڈسٹریبیوٹرز کو دیں گے۔ اگر آپ اس قسم کا کیا نام ہے نیٹ ورک جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دس از دی ایکسٹرا نیٹ۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس قسم کے نیٹ ورک اویلیبل ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیٹ ہوتا ہے اور اسی کے اندر جو ہے آپ کا انٹرنیٹ بھی ہو سکتا ہے اور ایکسٹرا نیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ رول پلیڈ بائی دی انٹرنیٹ۔ اب دیکھیں انٹرنیٹ کا رول کیا ہے فرام ایڈورٹائزنگ اینڈ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن پوائنٹ آف ویو۔ پہلی بات یہ ہے کہ شفٹنگ پاور۔ اب دیکھیں آپ کی جو پاور ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے کس طرف؟ ٹورڈز انٹرنیٹ۔ دیکھیں آپ کے پہلے کہ آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں، پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ میل آپ کی کون سی ہوتی تھی؟ آپ لیٹر لکھتے تھے، اس کو انویلپ میں ڈالتے تھے، پوسٹ آفس میں اسٹیمپ کرواتے تھے اور اس کے بعد اس کو پوسٹ کر دیتے تھے۔ وہ لیٹر جاتا تھا 3 5 7 یا سے زیادہ دنوں میں، ڈیپینڈ کرتا کہ آپ کی ڈیسٹینیشن کیا، وہاں پہنچتا تھا، اس کو اوپن کیا جاتا تھا، پڑھا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ اس کا جواب دیتا تھا، پھر وہ گزر کے آتا تھا، پتہ چلتا تھا جی کئی دن ہفتے گزر گئے، بعض اوقات مہینے بھی لگ جاتے تھے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب آپ کے نہ تو کوئی لیٹر لکھتا ہے۔ اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں لاسٹ کسی دوست یا رشتہ دار کو لیٹر کب لکھا تو شاید آپ سوچ میں پڑ جائیں،
اسی طرح ہم لوگ کارڈ بھیجتے تھے، عید آتی تھی تو عید پر عید کارڈ بھیجے جاتے تھے. اب کیا ہے کہ آپ کی ساری جو انفارمیشن جو سی ہے، آپ کا جو ہے جتنا بھی انٹریکشن جو سی ہے وہ ساری موو کر گئی ہے آن انٹرنیٹ. سملرلی جس طرح آپ کے پرسنل لیول پر یہ چینجز آئی ہیں، بزنسز میں بھی یہی چینجز آئی ہیں. اب ہر وہ اچھا بزنس جس کی فزیکل پریزنس ہے، وہ بزنس جو ہے اپنی آن لائن پریزنس بھی اسی طرح ہی وہ اس کو بنا رہا ہے یا اسٹیبلش کر رہا ہے. ریزن کیا ہے کہ جب پیپل ول اسپینڈ مور ٹائم آن انٹرنیٹ، دے ول سرف، they will search, they will find all their solutions through internet. So naturally we have to move and we have to show our presence on internet. اب دیکھیں نا، اگر آپ انٹرنیٹ میں سوشل میڈیا کی بات کریں، ابھی کیا ہے کہ ہمیں ساری جو انفارمیشن ہے، اب ہمیں کوئی فون نہیں کرتا، ہمیں کوئی ویسے انفارم نہیں کرتا، صرف اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیتا ہے. اپنی پکچرز جو سی ہیں کوئی ہمیں نہیں بھیجتا، یا ہم کسی سے نہیں کہتے کہ اپنی تصویریں بھیجو، وہ صرف اپنی پکچرز جو سی ہیں وہ اپلوڈ کر دیتا ہے. اینڈ وی آر آل ایبل ٹو سی. سملرلی بزنسز میں کیا ہے کہ اب کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا ہے کہ جی یہ ہماری کیٹلاگ ہے یا یہاں ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ دس از آور URL، یہ ہمارا ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ آل دی انفارمیشن. آپ کو وہاں سے کیٹلاگ بھی مل جائے گی، وہاں سے آپ کو پکچرز بھی مل جائیں گی. اف یو آر انٹرسٹڈ ان دا اسپیسیفکیشن تو یو کین گیٹ اٹ فرام آور ویب سائٹ. اینڈ ایون اف یو ہیو این انکوائری یو کین جنریٹ یور انکوائری تھرو آور ویب سائٹ. اور اسٹل اف یو آر کنفیوز، یو وانٹ ٹو ٹاک ود آور سیلس پرسن اور آور ایکسپرٹ، یو کین ڈو ریئل ٹائم چیٹنگ ود دیم. ٹھیک ہے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا کچھ، اور مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے کہ نہ تو میرا ٹائم ضائع ہوتا ہے، نہ میری انرجی ضائع ہوتی ہے. میں نے کیا کرنا ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھنا ہے اور مجھے ساری انفارمیشن مل جانی ہے. میں پکچرز دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسپیسیفکیشن دیکھنا چاہتا ہوں، میں کمپیریزن کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو آلٹرنیٹیو دیکھنا چاہتا ہوں. اسٹل میری کوئی کنفیوژن ہے، میرا کوئی مسئلہ ہے، تو میرے وہیں پہ مجھے بیٹھے بیٹھے جو سے، اور اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں پر ہوں، میں کسی ریموٹ ایریا میں ہوں یا میں کسی اربن ایریا میں ہوں، کوئی سردی ہے یا کوئی گرمی ہے، تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھے انفارمیشن ریئل ٹائم میں مل رہی ہے، اور جو انفارمیشن مل رہی ہے وہ ہے بھی سب سے زیادہ ایکوریٹ اور اپڈیٹڈ. تو اب یہ ہے کہ آپ کی جب پاور شفٹنگ ہوگی تو نیچرلی پھر اس کے سب ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. اسی لیے آج ہم انٹرنیٹ اینڈ انٹریکٹیوٹی کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جب لوگ اپنا پاور ہی شفٹ کر رہے ہیں تو آپ اس سے کیوں لا علم رہنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کیوں نہیں انکارپوریٹ کرتے ود ادر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز، اور اس کا بینیفٹ کیوں نہیں لیتے. اگر آج آپ اس کا بینیفٹ نہیں لیں گے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جو انٹرنیٹ بزنس ہے وہ گرو کر رہے ہیں، آپ اس کو مس کر رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جب پاور شفٹ ہو رہی ہے، اگر آپ اس سٹیج پہ نہیں کریں گے، جب بعد میں آپ کریں گے تو شاید آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے اور آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی ٹو کمپیٹ ود ادر کمپائٹرس. تو اس لیے یہاں پر پہلا جو آپ کا رول ہے انٹرنیٹ کا شفٹنگ پاور، تو آپ کا اس کو معلوم ہونا چاہیے. بینگ اسیسیبل. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کو یہ نہیں ہے کہ جیسے شاپ ہوتی ہے نا، ہمیں یہی فکر لگی رہتی ہے کہ یار وہ شاپ پتہ نہیں آج بند نہ ہو، پتہ نہیں وہ فرائیڈے کو آف کرتے ہیں کہ سنڈے کو آف کرتے ہیں، پھر پتہ نہیں شام 7 بجے تک کھلی ہوتی ہے کہ 11 بجے تک کھلی رہتی ہے، صبح پتہ نہیں کھلی ہوگی کہ نہیں ہوگی. پھر یہ ہوتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اس کے باوجود شاپ بند ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، خدا نہ خاصہ ان کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی، کوئی پرابلم ہو گیا. لیکن آپ کی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں وہاں پر ایسا کوئی ایشو نہیں. صرف ایک ہی ایشو ہے کہ اگر آپ کنیکٹ نہیں ہو سکتے، آپ پاس انٹرنیٹ فیسیلٹی نہیں ہے یا وہ آف لائن ہے، آپ پھر ظاہری بات ہے پرابلم ہے. لیکن جہاں تک ویب سائٹ کا پرابلم ہے، اچھی کمپنیز کی ویب سائٹ جو سی ہمیشہ وہ اپ ہوتی ہے، وہ ایزیلی اسیسیبل ہوتی ہے، اور وہاں پر موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہ ہے بینگ اسیسیبل کہ آپ کسی ٹائم بھی اس کو اسیس کرتے ہیں 24/7 اور ہول ویک، ہول ایئر، نو ہالیڈیز، نتھنگ.
پرووائڈنگ ایکسٹینسو رینج آف انفارمیشن. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو آپ کو کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتی لیکن آپ کو وہاں ویب سائٹ پہ مل جائے گی. بعض اوقات ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جی وہ کیٹلاگ, وہ کہتے ہیں جی وہ کیٹلاگ جو ہے آؤٹ آف آرڈر ہے یا ابھی آئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی اس کی مجھے اسپیسیفکیشن مل جائے گی, تو وہ کہے گا کہ جی وہ میڈم وہ یا سر وہ آپ تھی تو صحیح لیکن وہ ختم ہو گئی ہے, نیکسٹ ویک میں دوبارہ پرنٹنگ کروائیں گے پھر آئے گی. یا آپ کبھی بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس اس کا یہ ورائٹی ہے یا اس کا کوئی سیمپل ہے یا اس کا کوئی ماڈل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی ماڈل تو نہیں ہے, بس یہی چیز ہے, یا اسٹاک میں وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. لیکن آپ کی ویب سائٹ پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ پہ آپ کو ساری کمپلیٹ انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے. اسپیسیفکیشن چاہیے آپ لے لیں, آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں, ریڈ کرنا چاہتے ہیں, پکچرز ہیں اویلیبل ہوں گی. بعض کا اسٹاک کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے, پرائز کیا ہوتا ہے, اور ایون سم ٹائمز دی پرائزز آر لیس آن لائن اسٹورز ایز کمپیئر ٹو دا فزیکل اسٹور. کیونکہ فزیکل اسٹور کی ایک کاسٹ ہے, آن لائن اسٹور کی کمپیریٹیولی وہ کاسٹ نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات کمپنیز جو سی ہیں وہ آن لائن پرائسز کم رکھتی ہیں. آن لائن پرائسز میں صرف ایک ہی ایشو ہے, دیٹ از دی ڈیلیوری اور ٹرانسپورٹیشن چارجز, جو کہ فزیکل میں جو ہے جب آپ جاتے ہیں آپ کو کسی قسم کو ڈیلیوری یا وہ نہیں ملتی. نارملی اگر آپ کوئی عام سے خریدنے میں کسی ایسی چیز کی بات نہیں کر رہے جس کے لیے ڈیلیوری کی ضرورت ہو, یعنی کہ آپ کی جو ایف ایم سی جی ہیں یا آپ کی ڈیلی کنزیومیبل آئٹمز ہیں یا ویسی جو چیزیں ہیں, موسٹلی جو پروڈکٹ ہم مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں اس کو پے کرتے ہیں اور وہ چیز اٹھا کے لے آتے ہیں اپنے پرسنل یوز کی. لیکن اگر وہی چیز آپ آن لائن خریدیں گے تو یو ہیو ٹو بیئر دی پیکیجنگ, ٹرانسپورٹیشن اور ڈیلیوری چارجز. تو یہ ایک تھوڑا سا فیکٹر ہے کہ جو فزیکل اور انٹرنیٹ بزنس میں. پھر فاسٹ ورلڈ وائڈ کوریج. پھر ایک اور انٹرنیٹ کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ فاسٹ بھی ہے اور ورلڈ وائڈ کوریج بھی ہے. آپ کسی بھی اچھے برانڈ کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو اس پہ بڑا کلیئر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کس کنٹری کی ویب سائٹ کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. سپوز میں نائکی اسٹور کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس آپشن ہے, میں نائکی یو ایس اے کو دیکھ لوں, میں نائکی یو کے کو دیکھ لوں, میں نائکی مڈل ایسٹ کو دیکھ لوں. تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ملک کے کسی بھی اسٹور کو وزٹ کر لیں. اور اسی طرح آپ کی جو ہے کمپیریزن یا آپ کی جو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو ہے دیٹ از ویری فاسٹ, ویری کوئکلی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے امریکہ کے بعد اگر یو کے اسٹور کو وزٹ کرنا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم لگے گا جتنا یو کے سے یا امریکہ سے یو کے آنے کا. آپ نے کیا کرنا ہے, وہیں پر ان کے آپشن میں جائیں اور اس کے بعد آپ یو ایس اے کی بجائے یو کے کو کلک کریں. انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور ود ان فیو سیکنڈز جو ہے وہ یو کے کی ویب سائٹ کھل جائے گی. پھر یو وانٹ ٹو میک اے کمپیریزن بیکاز یو تھنک یو آر ایسوسیٹڈ ود دا مڈل ایسٹ مارکیٹ, جسٹ کلک دا مڈل ایسٹ آپشن اینڈ یو ول بی ایبل ٹو اوپن دا مڈل ایسٹ ویب سائٹ. So it's very easy, fast and worldwide coverage. Lower cost of entry. Another is if you want to start any business on internet, it's very economical, low cost. There is no need to spend too much money on it. آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ڈومین نیم لینا ہو جو کہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کرنے کے لیے, آپ کا ڈومین نیم جو ہے یعنی ایوریج جو ہے سستا بھی ہو سکتا ہے, اس سے مہنگا بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ کو $10 میں آپ کو آرام سے مل جاتا ہے. $10 کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی 1000, 900, 1100, 1200 اتنے روپے دیں گے اور آپ کا کیا ہے کہ آپ کو ایک یونیک ایڈریس مل جائے گا. آپ کوئی بھی جو لینا چاہتے ہیں جس کو ہم ڈومین نیم کہتے ہیں, ہم اس کو URL بھی کہتے ہیں, یونیفارم ریسورس لوکیٹر. اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کریٹ کرنی ہے. نو ڈاؤٹ کی ویب سائٹ کی کریشن کے چارجز بھی ڈفرینٹ ہیں, لیکن آج کل اچھی ویب سائٹ جو سی ہے, پروفیشنل ویب سائٹ جو سی ہے, وہ چند ہزار روپے میں بن جاتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے کسی اچھی جگہ پر کوئی بھی بزنس اسٹیبلش کرنا ہے تو کیا وہ بزنس جو ہے
چند ہزار روپوں سے وہ بن جائے گا. جیسے آپ نے 1000 روپیہ پلس مائنس آپ نے پے کیا اور آپ کو ڈومین نیم مل گیا. کیا آپ کو کوئی بھی پریمیسز کسی بھی اچھی جگہ پر 1000 روپے میں مل سکتی ہے؟ پریمیسز سے مراد میری کوئی شاپ جہاں پر آپ بزنس کر سکیں؟ ممکن نہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر کوئی بزنس کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ اپنی شاپ کو کچھ سیدھا کریں گے, کچھ انٹیریئر کا کام کریں گے, کچھ سٹاک ڈالیں گے, کچھ اس کے لیے امپلائیز رکھیں گے, کچھ اور آپ حساب کتاب کریں گے, تو آپ کی بات جو سی ہے وہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے تک پہنچ جائے گی. لیکن یہاں پر انٹرنیٹ میں کیا ہے کہ آپ کی کاسٹ, لوور کاسٹ آف انٹری, کہ آپ بڑے کم پیسوں کے ساتھ انٹرنیٹ پر انٹر ہو سکتے ہیں. پھر اسی طرح اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات کہ لوور آپریٹنگ کاسٹ. دیکھیں اگر آپ ویسے ایک بزنس کرتے ہیں, اس میں آپ دیکھیں آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں, بجلی وغیرہ, اس کا پتہ ہے آج کل کتنی ایکسپینسیو اور کتنا زیادہ بل آتا ہے. اور اگر آپ کی کمرشل ایکٹیویٹی ہو تو اس کے تو چارجز بھی زیادہ ہیں اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. پھر آپ کچھ سٹاف رکھیں گے, کچھ آپ کے اوور ہیڈز ہوں گے. پھر اس کے علاوہ اور بے شمار ایکسپینڈیچر ہیں, وہ آپ کو اسی ٹائم پتہ چلیں گے جب آپ کوئی بھی فزیکل بزنس کہیں پر کر رہے ہوں. اس کے مقابلے میں انٹرنیٹ پر آپ کی جو آپریٹنگ کاسٹ ہے, دیکھیں آپ نے ویب سائٹ ڈومین نیم لیا, اپنی ویب سائٹ بنوائی, وہ تو ایک آپ کی فکس کاسٹ ہے, دیٹ از اوور. اس کے بعد آپ کی کیا ہے ڈے ٹو ڈے جو ہے آپ کی آپریٹنگ کاسٹ. آپ کی آپریٹنگ کاسٹ وہی ہے کہ جو آپ اپنی ویب سائٹ کو ایکسیس کرنے یا چینجز کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ کے چارجز پے کر رہے ہیں. اور وہ بھی آج کل جو ہے آپ چند ہزار روپے دے کر منتھلی آپ کیا نام ہے براڈ بینڈ لے سکتے ہیں, آپ ان لمیٹڈ اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ سپیڈ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ ان کو پر ڈے کے حساب سے 30 پہ ڈیوائڈ کریں تو یو ول فائنڈ کہ آپ کی پر ڈے کاسٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. تو یہاں پر جو ہے رولز پلیڈ بائی دی انٹرنیٹ, اس میں جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں وہ اس نے کمپیریزن کیا ہے. اس نے انکانشیسلی کمپیریزن کیا ہے کہ جی انٹرنیٹ اور جو آپ کا فزیکل جو ہے آپ کا ہے کوئی بھی بزنس, تو اس کے کیا ہے اور کیا ڈفرینس ہے. اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی اف یو وانٹ ٹو ڈو بزنس آن لائن, اٹس دی موسٹ ایزی اینڈ اکنامیکل وے. And that's why I always encourage especially those who want to become entrepreneur. دیکھیں آپ اگر آپ کو بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اتنا انویسٹمنٹ نہیں ہے, اتنے ریسورسز نہیں ہے, ایکسپیرینس نہیں ہے, تو why not do a business on internet. آپ کوشش کریں اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کا جو رسپانس جو ہے وہ کتنا اچھا ہے. میں یہاں پر بہت سارے ینگ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے صرف کوئی پراپر ویب سائٹ بھی کریٹ نہیں کی ہوئی, انہوں نے صرف فیس بک پر اپنا پیج کریٹ کیا ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کوئی بہت بڑے ایریا میں اپنی سروسز نہیں دے رہے, وہ صرف لوکل اپنے سٹی میں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ جو بزنس کر رہے ہیں اپنے سٹی کے اندر کر رہے ہیں. آور سروسز آر لمیٹڈ ٹو اونلی کراچی, لاہور اور اسلام آباد, or maybe only one city like Islamabad. Lekin even then they are doing very good business. So think about, you also can do, and it's not a difficult task to establish a business online. Internet media flexibility. اب یہ کہ پھر وہی بات ہے, کیونکہ آج ہمارا ٹاپک انٹرنیٹ ہے تو ہم اس لیے انٹرنیٹ کریں گے. اور اس میں کیا ہے کہ انٹرنیٹ میں جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا آپ کی میڈیا فلیکسیبلٹی ہے ایز اے میس میڈیم بینر ایڈ, کہ آپ کا یعنی فلیکسیبلٹی مینس کہ آپ کسی ٹائم پہ کوئی بھی چینج اس میں لے آئیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اخبار میں ایڈ دے دیا نا, صحیح چلا گیا غلط چلا گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب آپ کو اس کو بیئر کرنا پڑے گا. ٹی وی سی ہے, اب وہ چلا گیا ہے, اب اس کی ایک کاسٹ ہے, اس میں کوئی چینج کرنا, اس کو سٹاپ کروانا, اس کو ماڈیفائی کروانا, وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ورن جو ہے یہ ساری چیزیں کر لیں. سیم ود ادر میڈیاز. لیکن انٹرنیٹ
انٹرنیٹ میں کیا ہے کہ انٹرنیٹ پہ آپ کا جو ہے فلیکسیبلٹی جو ہے وہ ہائر ہے، اور اس میں کیا ہے کہ آپ کی اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلیکسیبلٹی مینس جیسے آپ کے بینر سیٹ ہم لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ آپ کا جو میس میڈیم اگر بہت سارے لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ بینر ایڈز پلیس کر سکتے ہیں۔ بینر ایڈز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے ہاریزونٹل ڈائریکشن میں اسٹیٹک جو سے آپ کے ایڈز ہوتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ پر، اور اگر آپ اس پہ کرسر لے کر جائیں تو وہ آپ کو اس پہ ہائپر لنک لگے ہوتے ہیں، وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں کسی اور پیج پر یا ویب سائٹ پر، اور اگر وہ اسٹیٹک ہیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے، وہی انفارمیشن جو ہے وہ ریمین آپ کے سامنے رہے گی۔ لیکن آج کل موسٹلی جو بینر ایڈز جو ہیں وہ آپ کو ری ڈائریکٹ کر دیتے ہیں آن اسپیسیفک پیج اور ویب سائٹ۔ پھر اسی طرح فلیکسیبلٹی میں کیا ہے، ایز این ایڈریسیبل میڈیم ای میل میسیجز، پھر آپ ای میل میسیجز کریٹ کر سکتے ہیں، جیسے ہمیں بہت سارے آتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریسز پر۔ آپ ایک ای میل میسیج کریٹ کریں، اچھا ڈیزائن کریں سب کچھ، اور جتنے مرضی لوگوں کو آپ بھیج دیں، اور وہ سارا ای میل میسیج جو ہیں آپ کے وہ ان کانٹیکٹس تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہے ایز این انٹریکٹیو میڈیم لائیو چیٹ، ابھی یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی کہ کامن پریکٹس بن گئی ہے کہ آپ کسی بھی اچھی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں تو وہاں پر آپ کے پاس لائیو چیٹ کا آپشن ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کریں اور آپ ریئل ٹائم میں جو ہے کسی سے ہی آپ جیسا ایک یعنی کہ ہیومن بینگ دوسری سائڈ پر ہوگا، اور اس سے آپ اپنی ساری کلیریفیکیشن کر سکتے ہیں اف یو ہیو اینی کنسرن، اور وہ آپ کو ریئل ٹائم ان دی فارم آف اے انٹرنیٹ بیسڈ چیٹ جو ہے وہ آپ کو آنسر کرے گا، اور اٹس اے ویری کامن اور گڈ پریکٹسز اینڈ وی کسٹمرز آلویز فیل کمفرٹیبل۔ یعنی آپ کسی بھی ٹائم پر آپ جب بھی ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اسی ٹائم کوئی کویشچن آتا ہے تو آپ اس کو ساتھ چیٹ کریں، اس کو بتائیں کہ جی یہ ایشو ہے، یہ پرابلم ہے، پرائس کیا ہے، کہاں پر اویلیبل ہے، اس میں اور کون کون سی ورائٹی ہیں، تو وہ آپ کو ساری جو سی ڈسکشن جیسے آپ ایک سیلس پرسن کے ساتھ کرتے ہیں وہ وہاں پر آپ لائیو چیٹنگ کے تھرو کر سکتے ہیں۔ ای میل ٹائپس کی بات ہوگی، آپٹ ان اینڈ آپٹ آؤٹ، یہ بھی جو ہے آپ نے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، آج اس کو میں تھوڑا سا اوور ایکسپلین کروں گا۔ آپٹ ان کیا ہے، کنزیومر گیو پرمیشنز فار ای میل فرام اے پرٹیکولر کمپنی برانڈ ٹو بی سینڈ ٹو دیم، دیئر فور دے آر ناٹ پرسیوڈ ایز اسپیم۔ آپٹ ان کیا ہے کہ آپ الاؤ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی اوکے دس از مائی ای میل ایڈریس اینڈ یو کین سینڈ می دی یور انفارمیشن، پروموشنل مٹیریل، ایڈورٹائزنگ میسیجز اور مارکیٹنگ میسیجز۔ اگر آپ کسی کو الاؤ کر رہے ہیں، اس کو پرمٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں آپٹ ان، اور جب آپ اس طرح کریں گے تو اس کے بعد آپ کو جو میلز ریسیو ہوں گے، جو میسیجز ریسیو ہوں گے، تو ان کو پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جنک میل ہے، یہ اسپیم ہے، بیکاز یو الاؤ دیم اینڈ دیٹس وائی یو آر گیٹنگ دیز میسیجز۔ لیکن اگر کسی سٹیج پر آپ ان کو سٹاپ کروانا چاہتے ہیں، یو آر ناٹ انٹرسٹڈ، suppose I have interest in a particular product and that's why I opt in for that particular information, but with the passage of time now I have no interest and I don't want to receive any information from that company, or I'm not interested in the promotional or marketing material of that company. So at that stage we also have an opt out option where we choose please don't send me, and they will unsubscribe me. It's just like subscribes and unsubscribe. Output is basically a series of messages that a company sends automatically until you notify them not to. جب آپ انہیں کہتے ہیں کہ پلیز تھینک یو ویری مچ، آئی ڈونٹ نیڈ فردر اینی انفارمیشن فرام یور سائڈ، سو پلیز ناٹ سینڈ می آن مائی ای میل ایڈریس، تو دس از دی آپٹ آؤٹ آپشن۔ پھر ہم بات کریں گے ای میل فارمیٹس کی۔ ابھی ہم نے کہا کہ جی فلیکسیبل میڈیا میں ہم نے ڈسکس کیا ای میلز۔ اب ای میلز میں کیا ہے کہ آپ ایڈز کریٹ کر سکتے ہیں، کین بی ٹیکسٹ اور آڈیو ویڈیو۔ جیسے میں بعض اوقات ای میل کے تھرو پروموشنل مٹیریلز آتا ہے، اب اس میں کیا ہوتا ہے، یا تو کوئی ایڈ بنا ہوا ہوتا ہے، ساری انفارمیشن پریزنٹ ہوتی ہے جیسے کس طرح اخبار میں آتا ہے یا کسی بھی پرنٹ فارم میں آتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر ایک ویڈیو اٹیچ کی ہوئی ہوتی ہے یا اس کا ہائپر لنک دیا ہوتا ہے،
جب ہم اس کو کلک کرتے ہیں تو وی آر ایبل ٹو سی دیئر ایڈورٹائزمنٹ اور میسج. ایک اور بھی ہے کہ سم ٹائمس وہی انفارمیشن جو سی ہے وہ آڈیو کی فارم میں ہوتی ہے. انسٹیڈ آف ہیونگ ویڈیو دے سینڈ ایس این آڈیو. جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو یو ول اونلی لسن, یو کین ہیئر دی میسج. سو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ممکن ہے, اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی ای میل فارمیٹس میں جو ہے جو ایڈس جو سے ہیں وہ جسٹ لائک پرنٹ میڈیا بھی ہو سکتے ہیں, دے کین بی لائک دا الیکٹرانک میڈیا, آپ کے ویڈیو فارمیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے آڈیو فارمیٹ میں بھی آ سکتے ہیں. ڈسکشن لسٹ آلسو نون ایز لسٹ سرو. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ ڈسکشن لسٹ ہے جس میں ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, ساتھ اس کے باٹم پہ جو ہے وہ آپ کو ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس سے ریلیٹڈ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت کامن فارمیٹ ہے. پھر اس کے علاوہ نیوز لیٹرز, سم ٹائمز کمپنیز پریپیئر نیوز لیٹر اینڈ دے سینڈ دم ٹو دیئر سبسکرائبرز اور کسٹمرز اور کنزیومرز. تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ نے نیوز لیٹر بنائے جس لائک جیسے کہ آپ پرنٹ فارم میں اس کو بناتے ہیں, لیکن یہاں پر آپ کے کیا ہیں وہ الیکٹرانک فارمیٹ میں ہوں گے, ڈیجیٹلی کمپوزڈ نیوز لیٹر دیٹ یو کین سینڈ ٹو سو مینی پیپل ود اے سنگل کلک. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو سی پبلسٹی انکلوڈنگ نیوز ریلیزز. آپ اپنی پبلسٹی کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ بائی پریپیئرنگ اینڈ میکنگ نیوز ریلیزز اینڈ اٹیچ دیم ود یور ای میل اینڈ کین سینڈ ٹو اے نمبر آف پیپل ان یور کانٹیکٹس. سو ای میل فارمیٹس میں دیکھیں اب آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس ایڈز بھی ہیں, آپ کے پاس ڈسکشن لسٹ بھی ہیں, آپ کے پاس نیوز لیٹر بھی ہے, آپ کے پاس پبلسٹی بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تھرو ای میل فارمیٹس. دس ایڈ پروموٹس اے کی ورڈ رجسٹریشن سروس. یہ ویسے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ آپ کا جو کی ورڈ ہوتا ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ کی جتنی بھی سرچنگ ہوتی ہے یا سرچ انجن آپٹیمائزیشن جو سی ہے وہ آپ کی کی ورڈ کی بیسس پہ ہوتی ہے. جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ کریٹ کرتے ہیں آپ اس کے ساتھ ساتھ کی ورڈس دیتے ہیں. جیسے کوئی بھی یونیورسٹی ہے تو اس کا کی ورڈس کیا ہوگا جی, یونیورسٹی ہو سکتا ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, ہائر ایجوکیشن کا ہو سکتا ہے, ڈگری بورڈنگ انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے, اور اس طرح آپ کو جتنے بھی اب یہ سارے کی ورڈز ہیں کہ جو کہ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب آپ کوئی بھی ویب سائٹ انکریز کرتے ہیں, رجسٹر کرواتے ہیں تو ساتھ آپ کی ورڈز دیتے ہیں, اور آپ کا جو اسپائڈر ہوتا ہے جو سرچ انجن کے لیے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے وہ آپ کے یہی کی ورڈز کو سلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ایک پراپر فارمیٹ میں پلیس کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہ ایک ایڈ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی برانڈ مینیجرز نائٹ میئر, کہ ان کا یہ نائٹ میئر ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو اسسٹ کرتے ہیں کس میں کہ کی ورڈ رجسٹریشن سروسز میں, اینڈ اف یو نیڈ آور سروسز پلیز کانٹیکٹ ود اس. تو یہ دیکھیں کہ کتنا یعنی کہ یہ ہے کہ لوگ اس قسم کے بھی بزنسز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ویب سائٹ فیچرز, ایک جو ویب سائٹ ہوتی ہے اس کے بیسک فیچرز کیا ہونے چاہیے. سپوز ایک آپ ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں تو آپ اس میں کیا کریں, اس میں ایسی کیا چیزیں ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ یہ ایک اچھی ویب سائٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ویب سائٹ پہ جو ہے موسٹ اپڈیٹڈ کمپریہنسو انفارمیشن ہونی چاہیے. دیکھیں اگر آپ کی ویب سائٹ اپڈیٹڈ نہیں ہے یا اس میں ریلیونٹ انفارمیشن نہیں ہے یا کریکٹ انفارمیشن نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کریٹ ہی نہ کریں, کیونکہ this is the official forum and if it's not containing accurate updated information then it's useless, and I think it not need to be present, because if it's present it just only creating a confusion and bringing a bad name to your brand. تو اس لیے یہاں پر میں یہ نہیں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ کی ویب سائٹ پہ انفارمیشن نہیں ہے تو پھر آپ اس کو اپ کریں. آن لائن برانڈ کمیونٹیز, نیچرلی آپ برانڈ کمیونٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, یہاں پہ بھی ہے. برانڈ کمیونٹیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کی برانڈز کی سے ریلیٹڈ جو بھی لوگوں کا انٹرسٹ ہے. برانڈ کمیونٹیز میں کیا ہوتا ہے, برانڈ کمیونٹیز میں یہ کہ ڈفرینٹ لوگ جو برانڈ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے, آپ کی جو لوئل کسٹمرز ہیں, تو ان کے لیے آپ نے کمیونٹیز ڈیولپ کی ہوتی ہے, اور کمیونٹیز جو سی ہیں وہ بیس کر رہی ہوتی ہیں ان کے پرٹیکولر انٹرسٹ پر, اور آپ کیا کرتے ہیں ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, ان کو یعنی کہ فیڈ کرتے ہیں, ان کو آپ اپنا ایڈورٹائزنگ اینڈ پروموشنل مٹیریل جو ہے ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں.
پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے آن لائن کسٹمر سروسز. آپ کی ویب سائٹ میں ایک بہت بڑا یعنی کہ پلس پوائنٹ ہونا چاہیے, دیٹ از دی کسٹمر سروسز. اف پیپل ہیو اینی سجیشن, فیڈ بیک اور کمپلین, they can send. The one of the most easy and preferred way is you should give them the contact details where they can send email, they can talk, they can send messages or they can communicate with you. اگر آپ کی ایک ویب سائٹ میں یہ تین بیسک چیزیں ہیں, تین بیسک چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جس میں انفارمیشن ہونی چاہیے, آن لائن برانڈ کمیونٹیز ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو ہم لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ, ہم اپنی کمیونٹی میں وی آر مور کمفرٹیبل. سو ڈیولپ دی کمیونٹیز ویئر پیپل فیل کمفرٹیبل اینڈ دے ہیو دی سیم ٹائپ آف پیپل اینڈ دے کین ڈسکس دی تھنگس آف کامن انٹرسٹ. اس کے بعد جو ہے آپ کی اگر ویب سائٹ ہے تو اس پہ آن لائن کسٹمر سروسز ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کے کسٹمرز کو کوئی ایشو ہے, پرابلم ہے, تو وہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکیں. ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ, جہاں پر آپ کو کوئی بات بتانی ہوتی ہے, ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے, وہاں پر پھر ایک آپ کو سٹوری سنا دی جاتی ہے ود دی ٹائٹل کہ جی اصل میں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے ایک بڑی سمپل سی لیکن انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ ویب سائٹس آر سم واٹ آف اے اسٹیٹس سمبل ان دی ریئل ورلڈ ود آرگنائزیشنز ٹریمبلنگ جسٹ ٹو گیٹ سم تھنگ اینی تھنگ آن لائن سو دے کین کلیم دے ہیو اے ویب پریزنس. وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو ویب سائٹ جو ہے نا وہ کیونکہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے, ہر بندہ کہتا ہے جی ویب سائٹ بنا لو, کیونکہ سب لوگ بنا رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی ویب سائٹ بنا کے کہتا ہے کہ جی ہماری ویب سائٹ بھی ہے, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, ویب سائٹ بھی ہے, صرف بتانے کے لیے یا کیونکہ یہ چیز ان ہے. لیکن اب وہ یہاں پر ایک ایشو ڈسکس کر رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی اٹ وڈ بی بیٹر فار سم آرگنائزیشنز ناٹ ٹو بی آن لائن ایٹ آل دین ود دا پورلی ڈیزائن سائٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ بڑی مہربانی کریں کہ اگر وہ اپنی ویب سائٹ نہ بنائیں. نمبر 1 کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پورلی ڈیزائنڈ ہے, اگر اس کا ڈیزائن ہی اتنا اچھا نہیں ہے تو اس سے اچھا کہ وہ نہ ہی بنائے. پھر اس کے بعد 2 of the most serious errors to have outdated information that makes the organization look foolish and to have a site that just posts copy or photos and offers no interactivity, not even an email address or toll-free numbers to respond. پھر اس نے کہا کہ جی اس سے بھی زیادہ جو 2 بری باتیں ہیں ان میں سے ایک بری بات یہ ہے کہ جی آپ نے اپنی ویب سائٹ کریٹ کر دی ہے لیکن اس پہ آپ نے اپڈیٹڈ انفارمیشن نہیں ڈالی ہوئی. پتہ چلا کہ جی ویب سائٹ جو سی آپ کی کئی سالوں سے اپڈیٹ نہیں ہوئی, اس پہ ابھی بھی جو ڈیٹا پڑا ہے وہ 2-3 سال پرانا ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ جی ایک اور بات کہ جی لوگ کیا کرتے ہیں جی اس میں بس یہ ٹیکسٹ ڈال دی, تصویریں ڈال دیں, کوئی انٹریکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں ویب سائٹ پہ تصویریں پڑی ہیں, اب تصویروں کو کسٹمر کیا کرے, وہاں پر ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے وہ اس کو کیا کرے, اگر اس کو کوئی ایشو ہے, کوئی پرابلم ہے, بات کرنا چاہتا ہے, وہ کہاں پہ کرے. اب ان ویب سائٹس پہ کیا ہوتا ہے کہ پورلی ڈیزائن ویب سائٹس ہیں. کیسے پورلی ڈیزائنز ہیں کہ انفارمیشن اپڈیٹڈ نہیں ہے, کانٹیکٹ ڈیٹیلز نہیں ہے. اگر کہیں پر کوئی شخص ان سے بات کرنا چاہے تو ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے کیونکہ بیکاز دیر از نو ای میل ایڈریس از دیئر, نو کانٹیکٹ ڈیٹیلز از دیئر, نو ٹول فری نمبر از دیئر. اگر کوئی ویب سائٹ ایسی ہے تو اس کے لیے پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس سے اچھا ہے بلکہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ پھر آپ اپنی پریزنس شو ہی نہ کریں, بیکاز دس ویب سائٹ از ناٹ کریٹنگ اے گڈ امیج اینڈ ایون اٹس کریٹنگ پرابلم فار یو. دیکھیں اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو اچھا کام کریں, اگر آپ اچھا کام نہیں کر سکتے تو پھر اس سے اچھا ہے کہ آپ آرام سے بیٹھ جائیں, خام خواہ کا کوئی 3rd کلاس یا گھٹیا کام نہ کریں. تو یہ بھی یہاں پر اس نے بڑا اسٹرانگلی اس نے میسج دیا ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ بعض لوگ ویب سائٹ بنا دیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, نہ اپڈیٹ کی ہوتی, نہ خود کبھی وزٹ کیا ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہاں پر رسپانس ہے. اس قسم کی ویب سائٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ کی بہت ساری جنک ہوتی ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو سی آپ کی جنک ویب سائٹس ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں. آن لائن ایڈورٹائزنگ گروئنگ فاسٹ. اب یہ کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آن لائن اور یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کیوں؟ نمبر 1 از انٹریکٹیو. دیکھیں میں نے ابھی آپ سے کوئی بات کرنی ہے, مجھے ای میل بھیجے کہ میں فوراً ای میل آپ کو رپلائی کروں گا. آپ نے مجھے اور کسی بھی طریقے سے کوئی میسج بھیجا تو میں آپ کو فوراً اس کا جواب دوں گا تھرو انٹرنیٹ. تو یہ بہت انٹریکٹیو قسم کی یعنی کہ یہاں پر آپ کا ہے جو انٹرنیٹ. اس کے علاوہ
مور فلیکسیبل، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، آپ کے پاس فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے ایز فار ایز ٹائم از کنسرن، ایز فار ایز اسپیس از کنسرن، ایز فار ایز دی مٹیریل، گرافکس، ویژول. یعنی کہ اگر آپ کسی بھی سائٹ سے دیکھیں تو آپ کے پاس فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے ان دی کیس آف انٹرنیٹ. پریسائز ٹارگیٹنگ، ابھی جو ہے جسٹ بیکاز آف دی بلیسنگ آف دی ڈیٹا بیسز یو کین ڈو پریسائز ٹارگیٹنگ. یعنی کہ آپ اپنے ٹارگیٹ مارکیٹ کو بڑا یعنی کہ کلیئرلی اور آئیڈینٹیفائی کر کے میسج بھیج سکتے ہیں، اور یہ جو ہے اونلی پاسبل تھرو انٹرنیٹ. پھر کوئک ریزلٹس، آپ کے ریزلٹس بہت تیزی سے آتے ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں اور پروفیشنلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو ای میل کیا اور آفس ٹائم ہے اور اس کے اندر اگر ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اندر وہ رپلائی نہیں کرتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یا تو اپنی سیٹ پر نہیں ہے یا اپنی سیٹ پر نہیں ہے، موجود ہے تو وہ کام نہیں کر رہا. تو فوراً ہی آپ کو کال آتی ہے کہ یار میں نے آپ کو ای میل بھیجی تھی، ابھی تک آپ نے رپلائی نہیں کیا، اس کو کنفرمیشن نہیں دی. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کہ ای میل جو ہے وہ کتنے کوئک ریزلٹس آپ کو دیتے ہیں کہ جو ہی کسی کو میسج آتا ہے تو وہ اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم جو ہے وہ اس کو رپلائی کرے. اچھا، ایک زمانے میں تو یہ ایشو تھا کہ جی ای میل جو ہے وہ میں نے سپوز میں کمپیوٹر پہ نہیں تھا، میرا انٹرنیٹ آن نہیں تھا یا میں نے چیک نہیں کیا ہے. لیکن ابھی جسٹ بیکاز آف دی بلیسنگ آف دی اسمارٹ فونس اب آپ کا کیا ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہو، سپوز ابھی میں اگر آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں تو ساتھ ہی جو ہے اس فون کے اوپر جتنی بھی میلز آئیں گی وہ بالکل ایس ایم ایس کی طرح آن دی فرنٹ آ جائیں گی. اور یہ امپاسبل ہے کہ میں کسی سے یہ کہوں کہ جی وہ آن لائن نہیں تھا، کمپیوٹر میرا آف تھا، میں نے میل چیک نہیں کی. کیونکہ جیسے جیسے میلز آئیں گی وہ فوراً جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائیں گی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اگر میں اس کو رپلائی نہیں کر رہا تو دیٹ از مائی ڈیلیبریٹلی بائی انٹینشن and the other person is expecting, because naturally if he send an email to me he want to know, he want to inquire and he want to discuss something and he is expecting I will reply accordingly. تو یہاں پر یہ بڑی چیز ہے کہ جی آپ کے کوئک ریزلٹس ہیں اور اس کے علاوہ میجریبل. دیکھیں وہی بات ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو میسج بھیجا، کیا رسپانس آیا، اور یہ جو آپ نے ایکٹیویٹی کی تھی کیا یہ اس کا سورس کیا تھا. ویب سائٹ پہ اگر آپ کا آ رہا ہے، ویب سائٹ سے آپ کا رسپانس آ رہا ہے، ای میل آپ نے کی تھی، ای میل سے رسپانس آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو ہے جہاں پر ایڈورٹائزنگ جو ہے اس میں آپ کی میجریبل ہے. میجریبل کس طرح، جسے بھی آگے جا کے ہم چیک کریں گے کہ ایڈورٹائزنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جی کلک جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. کتنے لوگوں نے ویب سائٹ کو وزٹ کیا وہ آپ کو یعنی کہ معلوم ہو سکتا ہے. کتنے لوگوں نے آپ کی پروڈکٹ پہ انٹرسٹ لیا، کتنے لوگوں نے آپ کے ایک اسپیسیفک پیج پر ٹائم گزارا. یہ ساری چیزیں جو سی یہ میجریبل ہیں، ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آج کل اٹس ویری ایزی کامن کہ آپ میجر کر سکتے ہیں ہاؤ مینی پیپل آر وزٹنگ یور ویب سائٹ، ہاؤ مینی پیپل آر کلکنگ آن یور ایڈورٹائزمنٹ اینڈ ہاؤ مینی پیپل ایکچولی سی اینڈ گو تھرو یور advertising message. So these are the advantages, and just because of these things internet or online advertising is growing fast. Online ad types پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. اگین آپ سے کوئکلی ہے کہ بینر ایڈس ایک ہوتے ہیں جو کسی بھی ویب سائٹ پہ ہارزونٹل ڈائریکشن میں ہوتے ہیں. اسٹیٹک ایڈ آلسو ان ورٹیکل فارمیٹ کالڈ اسکائی اسکریپرز، یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے اوپر ٹاپ پہ ہارزونٹل ہیں ان کو ہم بینر ایڈز کہتے ہیں. اگر وہی ایڈز آپ کے ورٹیکل ڈائریکشنز میں آ جائیں، اوپر سے نیچے کی ڈائریکشن میں، تو اس کو ہم پھر کہتے ہیں اسکائی اسکریپرز. پھر اسی طرح ایک اور چیز جو ہے دیٹ از انٹرسٹیشیلز، پاپ اپس دیٹ اپیئرز ان اے سیپریٹ فریم آن دی اسکرین پیج. ٹھیک ہے کہ وہ جو پاپ اپس جو آپ کے ایک سیپریٹ فریم کے ساتھ آن دی اسکرین پیج آپ کے اپیئر ہوتے ہیں اس کو ہم انٹرسٹیشیلز کہتے ہیں. نارملی یہ کب ہوتا ہے جب آپ ایک پیج سے دوسرے پیج پہ جانا چاہ رہے ہیں، آپ نے کلک کیا تو اس دوران جو ہے آپ کے وہ انٹرسٹیشیلز اوپن ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے پاپ اپس اینڈ پاپ انڈرز appear when a viewer opens and closes a page or a site. دیکھیں جب آپ نے کوئی بھی ویب سائٹ کھولی تو اس کے نیچے سے نارملی ایک ایڈورٹائزمنٹ اوپن ہو جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پاپ اپس. اسی طرح بعض اوقات آپ ایک ویب سائٹ کو کلوز کرتے ہیں، آپ اس ویب سائٹ کو یعنی کلوز کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ ایک سائٹ پہ ویب سائٹ کلوز ہوئی، اس کے ساتھ ایک پاپ اپ اوپن ہو گیا.
اب جب آپ ویب سائٹ کلوز کر رہے ہیں اور اس ٹائم جو پاپ اپ آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاپ انڈرس. So this is the difference between pop-ups and pop unders. So these are the few example of online ad types. Online ad costs. Ads are priced in two ways. Impressions. One is impression 1 per 1000 for a banner or 0.55 for a banner. Click through. دیکھیں آپ کی جو ہے پرائز جو سی ایڈورٹائزمنٹ کی وہ کیسے آپ کی کاسٹ جو سی ہے وہ آپ کی میجر کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے امپریشنز کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی ایڈ کے اوپر جتنے امپریشنز آئیں گے, امپریشن مینس کہ جتنے لوگوں نے اس پیج کو اوپن کیا دیکھا, تو اس میں یہ ہے کہ 1000 لوگوں نے اگر آپ دیا تو یو ہیو ٹو پے $1. اسی طرح اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس نے دیکھا, اس نے پتہ نہیں کیا, اس میں اس ایڈ پیج پہ تو بہت کچھ تھا, ٹھیک ہے, تو پتہ نہیں اس نے میرا ایڈ دیکھا یا نہیں دیکھا, تو میں ایسے ہی آپ کو ہم نے کہا جی 1000 ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 99% تو جو ہے کسی اور ریزن کی وجہ سے اس پیج کو وزٹ کر رہے ہو اور اس پہ میرا ایک ایڈ پڑا ہوا ہے, تو مجھے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کیس میں جو ہے آپ کا ایک کلک تھرو کا آپشن ہوتا ہے. کلک تھرو کے جو چارجز جو ہیں وہ پھر زیادہ ہوتے ہیں, دیٹ از $0.55, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں گے 55 پینس. تو اس کا کیا ہے کہ فار اے بینر, کہ اگر آپ کے بینر کے اوپر کسی ایک نے بھی کلک کیا تو آپ کو اس کے لیے 55 پینس جو ہیں وہ آپ کو پے کرنے پڑیں گے. Compared with traditional marketing communication, average banner CPM is higher than 30 dB CPM on network prime time TV. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا جو ایوریج بینر جو ہے اس کی کاسٹ پر 1000 از ہائر دین آپ کا جو ایک 30 سیکنڈ کا جو ڈی وی ہے اس کی کاسٹ پر وہ آپ کی ہے اس سے زیادہ ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ہے آپ کا یہ کمپیریٹیولی ایکسپینسو میڈیا ہے. دیکھیں اس میں آپ کی جو کاسٹ ہے, اب آپ کی شک آپ امپریشن پہ چلے جائیں یا تو کلک تھرو پہ چلے جائیں, کیونکہ جتنے لوگوں کو آپ کا میسج آتا ہے, جتنے لوگوں کا وہ ہے, اس کے حساب سے آپ کی کاسٹ آف پلیسنگ این ایڈ از ہائی. ٹی وی پہ کیا ہے کہ آپ کا نو ڈاؤٹ کی انیشیل کاسٹ بہت زیادہ ہے, لیکن جو آپ کا میسج ہے وہ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے, تو اس لیے جب آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے, اس کی سی پی ایم دیکھیں گے کاسٹ پر 1000 جو ہے تو وہ نیچرلی کم ہوگی. Two common measures: click through 3 to 5 individual click on ad per 1000, purchase one of 20,000. اب آپ یہ دیکھیں کہ کلک تھرو میں کیا ہے کہ 3 سے 5 لوگ جو ہے وہ 1000 میں سے جو 3 سے 5 لوگ جو ہے وہ ایک ایڈ کو کلک کرتے ہیں, اور ان میں سے بھی تقریباً 20,000 میں سے ایک جو ہے وہ پرچیز کرتا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آن لائن ایڈ رسپانس جو ہے وہ کمپیریٹیولی کتنا کم ہے. اس کے مقابلے میں ایک اور چیز ہے, کمپیئرڈ وتھ ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمیونیکیشن, ایوریج بینر ایڈ رسپانس لوور دین ڈائریکٹ میل. تو یہ ایک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آن لائن پہ جو آن لائن ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس کا رسپانس ریٹ جو ہے وہ باقی میڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے. دیکھیں ویورشپ دیکھنے سے, اب ہم ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, بعض اوقات ہم وہ ایڈز دیکھتے ہی نہیں. میں گوگل پہ سرچ کر رہا ہوں, مجھے اپنا وہ ہے کہ میں نے کیا سرچ کر رہا ہوں, میں کیا ڈھونڈ رہا ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. میرا مقصد وہ ایڈز دیکھنا نہیں, میں ان کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں, اگنور کر دیتا ہوں. تو اس لیے آپ کے نمبر آف وزٹس بہت ہو سکتے ہیں, آپ کی ویورشپ بہت ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا جو رسپانس ریٹ جو انٹرنیٹ ایڈورٹائزمنٹ کا ہے سو فار وہ کافی کم ہے. Monitoring a website, most organizations track the number of hits on their site. This practice is good, but more important is the number of unique visits in a designated time period. دیکھیں اکثر آپ نے ویب سائٹس دیکھی ہوں گے جن میں میٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ہماری ویب سائٹ کو اتنے لاکھ لوگوں نے وزٹ کیا, اور you are the 1 million person who visited our website. اچھی بات ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹ کریں, لیکن وزٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جی آپ کے یونیک وزٹس ہونے چاہیے.
میں سپوز اپنی ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے آرگنائزیشن کی, اس پہ مجھے اپنے ای میل چیک کرنے کے لیے دن میں ہو سکتا ہے میں 10 دفعہ وہاں پر وزٹ کروں. تو اگر آپ ویب سائٹ میری ہر وزٹ کو جو سے ہے وہ ایک نیا وزٹ سمجھ کے اس کو کیلکولیٹ کر رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ فائدہ تب ہے کہ آپ کے نئے وزٹس کتنے ہیں. میں اگر دن میں 10 دفعہ جا رہا ہوں اور کہہ رہی کہ 10 وزٹس ہو گئے ہیں, اور اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کے نئے کتنے لوگ آ رہے ہیں, تو دیٹ از مچ مور امپورٹنٹ کہ ہاؤ مینی نیو پیپلز آر وزٹنگ یور ویب سائٹ instead of just counting, and maybe these are the few peoples and they are visiting your website again and again for a particular purpose, and you are counting and you are happy that you have such a nice viewership or visits on your website. So اس نے جو ایک other tracking information includes how many people get to the site, where they are coming from, what they do once they get to the site, how long they stay around, and what features of the sites are getting the most use. Webmaster can also monitor what keywords people are in typing in to find the site in order to make the links with those keywords clusters even stronger. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف یہ کاؤنٹ کرنے سے اچھا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ آ رہے ہیں کس پیج کو وزٹ کر رہے ہیں, ویب سائٹ پر کتنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں, اور اس دوران ان کی کیا ایکٹیویٹی رہی, انہوں نے جب آپ کی ویب سائٹ سرچ کی تو انہوں نے کیا کی ورڈز ٹائپ کیے تھے. آپ ان ساروں کو یعنی کہ نوٹ کریں اور ان کو پھر انکارپوریٹ کریں فار پروموشن اینڈ ٹو میک یور ویب سائٹ مور انٹریکٹیو اینڈ انٹرسٹنگ, اینڈ یور الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو انکریز اینڈ جنریٹ نیو وزٹس, یونیک وزٹس. Right? So if you are doing in this way then good enough, otherwise it's a useless activity. اور آپ اگر اس بات پہ خوش ہیں کہ جی اتنے ہزار اتنے لاکھ اتنے کروڑ لوگوں نے آپ کی ویب سائٹ کو وزٹ کر لیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. یہ کچھ ویب سائٹس ہیں, جیسے ایک اچھی مجھے ویب سائٹ لگی, آپ کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو وزٹ کریں. Crayolas ویب سائٹ provides detailed information about the company and its product. پھر اس کے بعد ایک اور ویب سائٹ ہے دیٹ از لیوائز ویب سائٹ, فیچرز اے ویرائٹی آف آن لائن گیمز. اب دیکھیں لیوائز ہمیں معلوم ہے گارمنٹس کی ہے, پروڈکٹس اپنی بیچتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں تو انہوں نے بھی بہت ساری گیمز جو سے ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اب نیچرلی لوگوں کو انٹرسٹ ہو اس لیے لوگ وہاں پر جائیں گے. اگر آپ اس کی باٹم پہ دیکھیں بولڈ نیو ایڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایڈ بھی ڈالنے ہوئے, پھر وہ کہہ رہے ہیں آر یو گیم کلک ٹو پلے, کہ جی آپ ہمارے وہاں پر انہیں انٹرسٹنگ گیمز ہیں جس میں اپنے پروڈکٹس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور آپ وہ گیمز کھیلنے کے ان کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں, اور اس طرح وہاں پر آپ اس برانڈ سے فیملیئر ہوتے ہیں, ان کی پروموشن سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جی کیا نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. واٹ آر آن لائن مارکیٹنگ کنسرن, 80% آف کنزیومر آبجیکٹ ٹو سیلنگ پرسنل ڈیٹا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 80% لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ویب سائٹ جو ہماری پرسنل ڈیٹا انفارمیشن کو کلیکٹ کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ ہماری پرسنل انفارمیشن کو جو تھا ادر مارکیٹرز یا ان لوگوں کو جو ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں جو میسیج جنریٹ کرتے ہیں ان کو بیچتے ہیں. پھر ایک اور جو کنسرن ہے دیٹ از 52% تھنک ٹریکنگ آن لائن ایکٹیویٹی از پرائیویسی انویژن. 52% یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو ہمارا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے, ہمیں فالو کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کون سی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں, کتنی دیر وہاں پہ گزار رہے ہیں, یہ سارا جو ہے یہ میرا پرائیویسی یا میرے پرسنل میٹرز میں جو ہے انٹرفیئرنس ہے, یہ لوگوں کا کنسرن ہے. اور تیسرا جو سا کنسرن ہے 56% ڈونٹ نو ہاؤ کوکیز ورک. ایک اور بھی بہت بڑا یعنی کہ ڈلیما ہے, ایک پرابلم ہے کہ ایون موسٹلی پیپل, مور دین 50% آف دا پیپل دے ہیو نو آئیڈیا کہ واٹ دا کوکیز آر ڈوئنگ ان دیئر سسٹمز. آئیں چیک کرتے ہیں کہ جی یہ کوکیز ہوتی کیا ہے. Do you care whether the site you visit install a cookie on your computer? Cookies are basically the software that sometimes with permission or sometimes without permission install in your computer. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہ سافٹ ویئر ہیں کہ جب آپ کے کمپیوٹر میں انسٹال ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کون سی ویب سائٹس کو وزٹ کر رہے ہیں, کتنی دیر جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی کیا ہے, آپ کا انٹرسٹ کیا ہے, آپ کون سے کی ورڈز ٹائپ کر رہے ہیں, کس قسم کی ویب سائٹ کو ہے. تو اس کی بیسس پہ وہ ایک آپ کا پروفائل ڈیولپ کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ پروفائل جو ہے وہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کوکیز کے متعلق بہت زیادہ ایک کنسرنز ہیں
تو اس لیے جو اچھی ویب سائٹ ہیں وہ آپ کو کوکیز انسٹال کرنے سے پہلے آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں. اگر آپ ان کو الاؤ کریں گے دین دے ول انسٹال, ادروائز دے ول ناٹ بی ایبل ٹو انسٹال کوکیز آن یور سسٹم. But still we are not sure about while we are visiting a website, sometimes they install without our intention. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور جانے سے پہلے ایک کوئک ریویو کے طور پہ فائنل نوٹ. The internet has provided incredible opportunities for all businesses, large and small, to touch consumers. دیکھیں انٹرنیٹ جو ہے وہ سب کو بینیفٹ دے رہا ہے, ریگارڈلیس آپ کی ایک چھوٹی کمپنی ہے یا ایک بڑی کمپنی ہے. آپ ایک سول پروپرائٹرز ہو اور یو آر مینیجنگ ملٹی نیشنل کمپنی. بٹ اٹ ہیز آلسو ریز کنزیومر ایکسپیکٹیشنز اباؤٹ انٹریکٹیوٹی اینڈ رسپانسونیس. لیکن لوگوں کا ایک بہت بڑا کنسرن ہے انٹرنیٹ سے, رسپانسونیس سے اور انٹریکٹیوٹی سے. دی چیلنج فلی یوز دی ویبس پوٹینشیل ٹو کریٹ اینڈ بلڈ لانگ ٹرم ریلیشنشپ. بینگ اے مارکیٹر اور ایڈورٹائزر, جو چیلنج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو ایسے یوز کریں کہ جہاں پر ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بنا سکیں. تو آپ کو ایز اے مارکیٹر, ایز اے ایڈورٹائزر, ایز این ایکسپرٹ آف انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن آپ کو ان ڈائریکشنز میں کام کرنا ہے کہ جہاں پر آپ انٹرنیٹ کو یوز کریں اور انٹرنیٹ کو یوز کر کے آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ کر سکیں. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی اور آپ کے سامنے پریزنٹ کی گئی. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی اچھی بات آپ سے شیئر کرنی ہے. اور آج کی چھوٹی سی اچھی بات کیا ہے, وہ یہ ہے دی فریگرنس آف فلاورز اسپریڈس اونلی ان دی ڈائریکشن آف دی ونڈ, but the goodness of a person spreads in all directions. دیکھیں اس نے کیا یعنی کہ خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو پھول ہوتا ہے یا جو خوشبو ہوتی ہے اچھی چیز ہے, لیکن اس کی جو خوشبو ہوتی ہے یہ صرف اس ڈائریکشن میں جائے گی جس طرف کہ ہوا کا رخ ہوگا. یا دوسرے الفاظ میں خوشبو کو پھیلنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. اگر تو کیا نام ہے ہوا چلے گی تو اس کی خوشبو پھیلے گی اور اس کی ڈائریکشن وہی ہوگی جو کہ ہوا کی ہے. لیکن اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں تو آپ کی جو اچھائی ہے, جو آپ کی خوبصورتی ہے, وہ کوئی ایک ڈائریکشن میں نہیں جائے گی. اس کا جو بینیفٹ جو ہے وہ آپ کے ارد گرد سارے لوگوں کو ہوگا. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ خود بھی اچھے انسان بنیں اور اپنے ارد گرد بھی اچھے انسانوں کو یعنی بنائیں اور اس چیز کو انکریج کریں. اسی خواہش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ. اللہ حافظ.